बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। चीन और जापान के दरमियान जंग की चिंगारियां भड़क उठी हैं। अमेरिका ने जापान की मदद के लिए फौज, जंगी जहाज, मिसाइल और ताकतवर असलहा भेजना तेज कर दिया है। दूसरी तरफ चीन ने जापान को घेर लिया है। चीन माजी के हिसाब किताब जापान से बराबर करने जा रहा है, क्योंकि जापान ने चीन के खिलाफ माजी में 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं और चीन के लाखों चीनी शहरियों को मारा है। क्या चीन ताइवान और जापान दोनों पर कब्जा करने जा रहा है? शुमाली कोरिया मैदान में उतर आया है और शुमाली कोरिया ने जापान और अमेरिका और जनूबी कोरिया के इत्तेहाद को लर्जा दिया है और अमेरिका पर मिसाइल मारने की धमकियां भी दी गई हैं। यह हेडलाइंस है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज के नाम से है, उसे भी ज्वाइन करके रखें। एक्स अकाउंट को फॉलो कर लें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आता है, मैसेज करें ताकि आपको ग्रुप में शामिल किया जाए। इससे आपका ताल्लुक हमारे साथ मजबूती से जुड़ जाएगा। नाज़रीन किराम, जापान दुनिया का एक बड़ा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में और मईशत में दुनिया के अंदर अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन चीन भी जापान से ज्यादा ताकतवर है। मैं पहले आपके सामने जो इस वक्त चीन और जापान के दरमियान तनाव है वो खबरें आपके सामने रखूंगा। जापान की पहली खातून वजीर आजम जो मुकर्रर हुई है, उसने एक बयान में कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान ताइवान की मदद करेगा और चीन के खिलाफ ताइवान की मदद करेगा और चीन के खिलाफ लड़ेगा। यह बात जापान की खातून वजीर आजम ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर खिताब के दौरान कही है। याद रहे, जापान की तारीख में जो नई पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई है, इसके अमरीकी हुकूमत के साथ यानी सदर ट्रंप के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। अभी चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जापान का दौरा किया और जापान की खातून वजीर आजम को अजीम लीडर करार दिया और जापान को मजीद असलहा देने का ऐलान किया। नाज़रीन किराम, जापान ने अपनी फौज को और अपनी दिफाई कुव्वत को बढ़ाने का फैसला किया है। जब से अमेरिका ने जापान पर एटम बम मारे 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके बाद से जापान ने अपनी फौजी सलाहियत को और फौजी कुव्वत और ताकत को खत्म कर दिया था और जापान अमेरिका के जेर असर आ गया था। आज भी अमेरिका के 60,000 फौजी जापान में रहते हैं, जिनकी हर साल की जो कीमत है यानी जिन फौजियों को तनख्वाहें और मुख्तलिफ जो चीजें दी जाती हैं वो 2 अरब से 3 अरब डॉलर हैं। और जापान की पूरी मईशत अमेरिका की मईशत के साथ जुड़ी हुई है और जापान में अमेरिका के कई मकामात पर बड़े बड़े फौजी अड्डे हैं। अब अमेरिका जापान को कुव्वत दे रहा है कि तुम अपने आप को असलहे में लैस करो और अपनी कुव्वत को बढ़ाओ। और जापान की तरफ से कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिसने चीन को परेशान कर दिया है। आप जानते हैं, दुनिया इस वक्त शिफ्ट हो रही है, तब्दील हो रही है एक सुपर पावर से दूसरी सुपर पावर की तरफ। यानी सादा लफ्जों में अमेरिका की मईशत, अमेरिका का दबदबा और अमेरिका का दुनिया पर गलबा खत्म हो रहा है और उसके मुकाबले में चीन अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करके अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर रहा है। यानी मगरबी आलमी बालादस्ती खत्म होकर मशरकी आलमी बालादस्ती का दौर शुरू होने जा रहा है। इस सारे तनाजुर में अमेरिका गुस्से में है और अमेरिका जापान जैसे मुल्क को आगे ला रहा है। तो जापान की तरफ से जो बयान दिया गया कि ताइवान पर चीन ने हमला किया तो जापान ताइवान की मदद करेगा और ताइवान के लिए लड़ेगा चीन के खिलाफ, इस पर चीन को बड़ा शदीद गुस्सा आया है और चीन ने जापान के सफीर को तलब करके सख्त वार्निंग दी है और चीन ने अपने शहरियों को जापान जाने से रोक दिया है। चीन ने कहा है कि कोई शहरी चीन का जापान ना जाए। जिन एयरलाइनों के या जहाज़ों के टिकट्स वगैरह भी लिए थे चीनी शहरियों ने, उन जहाज़ों ने बाकायदा उन शहरियों को टिकट्स के पैसे भी वापस कर दिए हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप पैसे ले लें लेकिन जापान मत जाएं। और आज की खबर है कि 3 बाहरी जहाज चीन के जापान की समुद्री हुदूद के जो जजीरे हैं उनमें घुसे हैं, जिस पर जापान को शदीद गुस्सा आया है। अब नाज़रीन किराम,
کیا چین تائیوان پر حملہ کرے گا؟ تائیوان ہے کیا؟ تائیوان کی ذرا تاریخ سمجھیں۔ تائیوان جزیرہ ہے سمندر کے اندر گھرا ہوا، 50 سال تک جاپان اس جزیرے پر قبضہ جاپان کا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تائیوان پر 50 سال تک جاپان کی حکومت رہی ہے۔ 1895 عیسوی سے لے کر 1945 تک یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے یہ تائیوان پر جاپان ہی کی حکومت تھی، اور 1945 کے بعد تائیوان کو ایک طرح سے خود مختاری ملی اور نیم خود مختاری ملی، اور پھر 1949 میں چین کے اندر ایک انقلاب آیا ماؤ زے تنگ کی سربراہی میں، قیادت میں، اور اس کے بعد سے تائیوان کو چین آج بھی اپنی ملکیت اور حصہ قرار دیتا ہے۔ تو تائیوان جزیرے پر جاپان نے چین سے لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو تائیوان ہے اس کے بارے میں چین کا نظریہ ہے کہ یہ ون چائنا پالیسی کا حصہ ہے۔ یعنی یہ تائیوان جو ہے یہ اگرچہ اس کی بارڈر یا اس کی زمین چین سے نہیں جڑتی ہے، لیکن یہ چین کا ہی لازمی حصہ اور جز ہے، اور مغربی دنیا کہتی ہے کہ تائیوان پر چین حملہ کرے گا 2026 میں، اور تائیوان پر چین قبضہ کر لے گا، اور اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، اور کسی بھی لمحے یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال امریکہ تائیوان کو آزاد اور خود مختار کرنے کے لیے اسلحہ دے رہا ہے۔ ابھی $300 ملین کا اسلحہ امریکہ نے تائیوان کو بیچا ہے، اور اسرائیل بھی تائیوان کو ٹی ڈوم نامی ایئر ڈیفنس سسٹم بنا کر دے رہا ہے، اور تائیوان کو اب جاپان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور تائیوان کو برطانیہ، فرانس، جرمنی جیسے یورپی ملک بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے تائیوان کے مسئلے پر چین کو ایک بہت بڑی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن چین بڑا ہوشیار ہے، اور چین لڑائی کی بجائے پہلے فوکس کر رہا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو محض مختلف ہیلے بہانوں سے زیر کرے، یعنی انہیں شکست دے۔ اب پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کیا ماضی میں جاپان اور چین کی جنگ ہوئی ہیں، اور ان جنگوں میں کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے، تھوڑا تاریخ میں جائیں گے، تو ماضی میں چین اور جاپان کے درمیان بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں سے پہلی جنگ وہ 1894 میں شروع ہوئی تھی اور 1895 تک رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ کوریا پر اثر و نفوذ تھا۔ ماضی کے اندر جنوبی کوریا، شمالی کوریا ایک ہی ہوا کرتے تھے، تو کوریا کس کے ماتحت ہوگا اس کے لیے جاپان اور چین آپس میں لڑتے رہے، اور اس جنگ میں جاپان نے چین کو ہرا دیا تھا، تائیوان پر قبضہ کر لیا تھا، کوریا بھی جاپان ہی کے اثر میں آ گیا تھا، اور چین سے بھاری معاوضہ وصول کیا گیا تھا، اور چین کو بڑی شکست ہوئی تھی 1894 کی اس جنگ میں جاپان سے۔ دوسری پھر جنگ ہوتی ہے چین اور جاپان کے درمیان 1937 میں۔ 1937 میں جو جنگ ہوئی اس میں چین کو بڑا نقصان ہوا، اور شنگھائی اور بیجنگ کی لڑائیاں، نانجنگ کی لڑائیاں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان لوگ مارے گئے تھے، اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا چین کا، اور چین کو اس وقت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر امریکہ نے چین کی مدد کی تھی اس زمانے میں، اور آپ کو معلوم ہے ہیروشیما ناگاساکی پر جو حملہ ہوا اس سے جاپان کی قوت ٹوٹی، اور جاپان چین کے اوپر حملے اور قبضے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی 2 جنگیں جاپان اور چین میں ہو چکی ہیں، اور اگر آج کے جاپان کو آپ دیکھیں اور آج کے چین کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کا جو چین ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا موازنہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ کیا چین اور جاپان اگر لڑیں تو کیا جاپان لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ چین کی جو آبادی ہے وہ 140 کروڑ ہے، یعنی 1.4 بلین، 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے چین کی۔ جاپان کی آبادی ہے محض 12 کروڑ، اور چین کا جو رقبہ ہے وہ 9.5 ملین مربع کلومیٹر ہے، یعنی 95 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ ہے چین کا، دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے۔ لیکن جاپان ایک جزیرہ ہے، اور جاپان کا کل رقبہ 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی بہت چھوٹا ہے چین کے مقابلے میں جاپان۔ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو چین کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $19 ٹریلین ہے۔ 19 ٹریلین کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی طاقتور اور نمبر 1 معیشت کے طور پر چین اپنے آپ کو مانتا ہے، جبکہ جاپان کی معیشت محض $4.2 ٹریلین ہے۔ اب افرادی قوت کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں سب سے بڑی ورک فورس چین کے پاس ہے، جاپان کے پاس ورک فورس نہیں ہے۔ جاپان کی آبادی ساری بوڑھی ہو چکی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی اور صنعت کی بات کی جائے تو جاپان روبوٹکس، مشینری، برقی آلات میں عالمی لیڈر مانا جاتا ہے، اور چین جو ہے وہ اس وقت آج کے دور کا الیکٹرانکس، گاڑیاں، سولر، اے آئی میں تیزی سے ابھرتی ہوئی قوت ہے۔ اگر ہم
قدرتی وسائل کی بات کریں تو جاپان کے پاس بہت کم قدرتی وسائل ہیں، زیادہ تر باہر سے چیزوں پر منگوانے پر انحصار جاپان کرتا ہے، جبکہ چین کے پاس ریئر ارتھ اور کوئلہ، لوہا اور بہت سی قیمتی دھاتیں ہیں۔ اگر ہم فوج کی بات کریں تو جاپان اور چین کے درمیان فوجی موازنہ بہت معمولی، یعنی فوجی موازنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تقریباً 240 ارب ڈالر فوجی بجٹ ہے چین کا، 240 ارب ڈالر۔ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے امریکہ کے بعد، امریکہ کا 750 ارب ڈالر فوجی بجٹ ہے اور چین کا 240 ارب ڈالر فوجی بجٹ ہے، اور جاپان کا جو فوجی بجٹ ہے وہ محض 50 سے 70 ارب ڈالر ہے۔ لیکن اب جاپان اپنے فوجی بجٹ کو بڑھا رہا ہے۔ اب چین کے پاس کتنی فوج ہے؟ 20 لاکھ سے 30 لاکھ فوج ہے چین کے پاس، اور جاپان کے پاس 2.5 سے 5 لاکھ فوج ہے۔ اور چین دنیا کی سب سے بڑی بحریہ 350 پلس جہاز رکھتا ہے، جاپان کے پاس بحری جہاز 150 کے قریب ہیں، اور فضائی قوت اگر دیکھی جائے تو چین کے پاس 3000 سے زائد جنگی جہاز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے J-10C، J-20 اور J-35 اور مختلف طرح کے جدید جنگی جہاز چین نے بنائے ہیں، اور جاپان کے پاس 300-400 جنگی جہاز ہیں، زیادہ تر امریکی ساختہ جہاز ہیں، جاپان کے اپنے جہاز نہیں ہیں۔ چین ایٹمی ملک ہے، چین کے پاس 300 سے زائد ایٹم بم ہیں، جاپان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں۔ غرض یہ جو چین اور جاپان کے درمیان کشیدگی ہے، اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو جاپان چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ جاپان امریکہ کے ساتھ مل کر چین سے ضرور لڑ سکتا ہے، اور چین کی پالیسی ہے کہ ہم نے خود نہیں لڑنا ہے اور پیچھے بیٹھ کر ہم نے اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے۔ اب یہاں پر شمالی کوریا کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ شمالی کوریا آپ جانتے ہیں وہ بھی ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے، اور شمالی کوریا امریکہ کو 36 سیکنڈ میں تباہ کرنے والا میزائل بھی داغنے کا بار بار کہتا ہے، اور شمالی کوریا کے جاپان سے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ شمالی کوریا، چین، روس یہ ایک پیج پر ہیں، ایک بلاک میں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جاپان، تائیوان اور اسی طرح سے جنوبی کوریا یہ امریکہ کے بلاک میں ہیں۔ تو شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی شمالی کوریا کا پھڈا ہے، اور ان کی بھی جزیروں پر لڑائیاں ہیں، اور جاپان کی جزیروں پر رشیا کے ساتھ بھی کلیش ہے۔ تو شمالی کوریا نے جاپان کو دھمکی دی ہے، اور کئی مرتبہ میزائل شمالی کوریا مارتا ہے جو جاپان کے سمندروں میں جا کر گرتے ہیں، اور امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر جنوبی کوریا اور جاپان کے ذریعے سے مل کر شمالی کوریا کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اور ریسنٹلی جو شمالی کوریا ہے اس کے چائنا سے بڑے گہرے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ جب تک کہ مکہ مدینہ کے بعد مسجد اقصی کی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے کی جا رہی ہے، اردن نے پاکستان سے بڑا فوجی معاہدہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف فلسطین، شام، مصر، اردن میں ترک فوج بھی آ رہی ہے۔ 100 سال کے بعد خلافت عثمانیہ طرز کی سلطنت ترکی نے زندہ کر لی ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان غزہ کے مسئلے پر شدید جنگ چھڑ چکی ہے۔ پہلی مرتبہ عرب مسلمان ملک پاکستان ترکی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں خبروں کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام خبریں ملیں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز کے نام سے ہے، اسے جوائن کریں۔ واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آتا ہے، اس پر میسج کریں۔ ایکس اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، بریکنگ نیوز تاکہ آپ کو ملتی رہیں۔ آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ غزہ اور اسرائیل کی 2 سالہ جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل ایک کونے میں ہے، اور مشرق وسطیٰ کے جو مسلمان ملک ہیں وہ نئے معاہدے کر رہے ہیں، نئی ڈیلیں کر رہے ہیں، نئے تعلقات بنا رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے عرب ملکوں میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت بڑا فوجی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو اسرائیلی میڈیا میں ایک بڑی خطرناک سچویشن اسرائیل کے لیے بنایا گیا، یعنی سعودی عرب کے اندر پاکستان کی فوج کا آنا اور پاکستان کے میزائلوں کا، یہاں تک کہ نیوکلیر ویپنز کا، جنگی جہازوں کا آنا۔ اسرائیل نے کہا کہ یہ پاکستان ہماری سرحدوں کے قریب آ چکا ہے۔ اب آج کی جو خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، یعنی پاکستان کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا محافظ کا اعزاز ملا ہے، اور پاکستان ہر لمحے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔
یہاں تک کہ حرمین شریفین کا دفاع سعودی عرب کے ساتھ مل کر پاکستان کرے گا، یہ بات بھی ستمبر میں ہونے والے معاہدوں میں لکھی گئی ہے۔ اب آج کی جو ایک بڑی خبر ہے، جو کہ بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اردن جو مسجد اقصی کا متولی ہے، اردن نے پاکستان سے کچھ نئے فوجی معاہدے کیے ہیں، کچھ نئے تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس حوالے سے اردن کا جو صدر ہے کنگ عبداللہ، وہ پاکستان کے دورے پر پہنچا۔ پاکستان میں اس کا استقبال بڑا اعلیٰ ترین کیا گیا، اور اردن کے بادشاہ نے پاکستان سے مشرق وسطیٰ کے اندر امن و امان، سیکیورٹی اور بالخصوص فلسطین اور غزہ کے لیے کردار ادا کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر آپ اردن کی تاریخ دیکھیں، یعنی اردن کیسے بنا، تو وہ تاریخ ایک المناک تاریخ ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر شریف مکہ کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یعنی جو اردن کا جو موجودہ بادشاہ ہے، ان کے جو باو اجداد تھے، ان کے کردار کو تاریخ کے اندر ایک متنازع اور منفی کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو اردن ہے، اس کے پاس ویسٹ بینک کی جو یروشلم کے اندر مسجد اقصی ہے، اس کی خود مختار حیثیت ہے۔ یعنی مسجد اقصی کے جو ائمہ ہیں، مسجد اقصی کے جو محافظ یا سیکیورٹی گارڈز ہیں، اور جو مختلف طرح کی جو معاملات ہیں، یعنی مقدس حرم جو حرم ہے، مقدس حرم ہے مسجد اقصی، وہاں پر اردن کا کنٹرول ہے۔ تو اب اردن نے پاکستان سے فوجی مدد مانگی ہے۔ یعنی جیسے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ پاکستان کا ہوا ہے، ایسے ہی معاہدہ اردن کے ساتھ پاکستان کا ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ابتدائی سطح پر بات چیت تیزی سے چل رہی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل کے اندر یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ ہمیں پورا اردن جو ہے یہ ہمارا ہے، اسرائیل کے متشدد وزیر یہ بار بار بیانات دے چکے ہیں کہ جو اردن ہے، سمندر سے لے کر دریا تک جو نہر اردن ہے، دریائے اردن، یہ بھی ہمارا ہے۔ یعنی اسرائیل کا ویژن ہے، منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے تحت اسرائیل اردن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اردن کے اندر بسنے والے جو 2 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہے۔ تو فلسطین کی حمایت اور فلسطین کی حفاظت اور فلسطین کی سیکیورٹی، بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے اردن کا پاکستان کے قریب آنا بہت اہم ہے، اور پاکستان کو مسجد اقصی کی حفاظت اور سیکیورٹی کا ملنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اردن کے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں، اور پاکستان میں فلسطین کے جو کیڈٹس ہیں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان سے تربیت یافتہ جو فلسطینی محافظین ہیں وہ فلسطین کی مسجد اقصی کی سیکیورٹی سنبھالتے ہیں، اور پاکستان سے تربیت یافتہ جو سعودی کیڈٹس ہیں وہ بھی پاکستان سے تربیت لے کر سعودی عرب میں اہم ترین ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا اعزاز ہے مسلم امہ میں یا عالم اسلام میں جو پاکستان کے حصے میں ہے۔ تو اب پاکستان کی جو سیکیورٹی معاہدے ہیں یا معاملات ہیں، وہ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ہوئے ہیں، دوسری طرف اردن کے ساتھ ہوئے ہیں، اور تیسری طرف مصر کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مصر غزہ کے بارڈر پر ہے، غزہ اور مصر سمجھو ایک ہی ہیں، اور مصر کو دروازہ کہا جاتا ہے فلسطین اور غزہ کا۔ تو اب ان چاروں طرف، یعنی اگر آپ ان ڈاٹس کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے، ایک آپ کے سامنے ایک پورا جو مستقبل کا منظر نامہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا منصوبہ ہے اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنا، توسیع کرنا اور گریٹر اسرائیل بنانا، تو اب اسرائیل کے ان منصوبوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو عرب ملک ہیں یہ پاکستان سے کیوں معاہدے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاہدے تو امریکہ کے ساتھ بھی ہیں۔ اب قطر امریکہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور سعودی عرب نے ابھی امریکہ سے 150 ارب ڈالر سے زائد کے فوجی معاہدے کرنے ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں اس کی خبریں آئیں گی آپ کے سامنے، ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے اس حوالے سے۔ تو دراصل جو پاکستان ہے وہ ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو عرب ملک ہیں، مسلمان ملک، ان کو پاکستان پر زیادہ ٹرسٹ ہے، پاکستان پر زیادہ بھروسہ ہے، انحصار ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر میجر کی پلیئر بن چکا ہے، اور دوسری طرف ترکی ہے۔ جی ہاں، میں ترکی کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ ترکی نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان گویا جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا جو وزیر ہے ایمیخائی چکلی، اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹیں لگانا شروع کر رکھی ہیں کہ ترکی ہمارا نمبر 1 دشمن ہے، ہمیں ترکی کو گھیرنا ہوگا، ہمیں ترکی کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہم ترکی کو غزہ میں، فلسطین میں
یا پھر شام میں نہیں آنے دیں گے. یہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش ہے. آپ کو معلوم ہے ترکی اپنی فوجیں غزہ میں بھیجنا چاہتا ہے. اس کے لیے 2000 سے زیادہ ترک فوجی کمانڈوز تیار ہیں اور ترکی غزہ میں مرکزی اور مین رول حاصل کر چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ترکی کو مین ثالث کے طور پر غزہ کی جنگ بندی میں کردار دیا تھا اور اس وقت ترکی عملاً غزہ میں امدادی سرگرمیاں بھی شروع کر چکا ہے. تو ترکی کو غزہ سے آؤٹ کرنے کے لیے اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان دیے, اسرائیلی وزیر خارجہ کے بیانات ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات ہیں. امریکی حکام کے سامنے بار بار اسرائیل کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے ترکی کو غزہ میں آنے نہ دیا جائے, یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, ہمارے لیے یہ خطرہ ہے. اور پھر شام کے اندر امریکہ ترکی کو رول دے چکا ہے کیونکہ شام میں جو نئی حکومت ہے وہ ترکی کی مرہون منت ہے اور شام کی جو نئی حکومت ہے اس کے ترکی سے تعلقات ہیں. شام کے اندر ترکی اپنی فوجیں لا چکا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم, ریڈار سسٹم, میزائل سسٹم, مختلف طرح کی چیزیں, ٹیکنالوجی فراہم کر چکا ہے. تو شامی حکومت کے ساتھ ترکی کے تعلقات پر اسرائیل کو بڑا غصہ ہے. اسرائیل ایک طرف امریکہ پر انحصار تو کر رہا ہے اور امریکہ اسرائیل کے حق میں بیانات بھی دے رہا ہے, لیکن سب کچھ اسرائیل کے خواہش منصوبے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. اب جو اسرائیلی میڈیا میں رپورٹیں چھپی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ شام کے اندر سے اور غزہ سے اور باقی عرب ملکوں سے ترکی کے بڑھتے اثر و نفوذ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ترکی نے سعودی عرب میں ڈرون فیکٹریاں لگائی ہیں. سعودی عرب کو ترکی اسلحہ دے رہا ہے. ترکی قطر میں فوجی اڈا بنا چکا ہے اور اس کو مزید توسیع دے رہا ہے. ترکی اردن کو ڈرون طیارے بیچ رہا ہے اور اردن اور ترکی میں ابھی ریسنٹلی ایک بڑا فوجی معاہدہ بھی ہوا ہے, یعنی فوجی ڈیلز ہوئی ہیں, دفاعی ڈیلز. اور اس کے علاوہ جو حجاز ریلوے تھی اس کو دوبارہ شام اور اردن کے راستے بحال کرنے کا منصوبہ بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ ایک تاریخی منصوبہ ہے. اس کے علاوہ اردن کے ساتھ مصر میں ترکی کی فوجیں آ رہی ہیں اور ترکی اور مصر میں تعلقات بڑے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ترک وزیر داخلہ مصر کے دورے پر تھے اور اس سے 2 دن پہلے یعنی پچھلے ایک ہفتے میں 2 بڑے دورے ہوئے ہیں. مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی ترکی پہنچے تھے جہاں ترک صدر سے اور ترک حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ترک وزیر داخلہ مصر پہنچے اور ان کی وہاں مصر کے اندر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ترکی کیا 100 سال کے بعد خلافت عثمانیہ کا رول اور کردار زندہ کر چکا ہے یا خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ زندہ کر چکا ہے, اس پر اسرائیل میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ترکی کو یہی نہ روکا تو ترکی آنے والے دنوں میں اور زیادہ اسرائیل کو گھیرے گا اور زیادہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا. یہاں پر ایک اور خبر بھی ہے کہ ترکی کے خلاف اسرائیل نے کارروائیاں شروع کی ہیں اور یونان اور قبرص کے ساتھ مل کر ترکی کی سرحدوں میں اسرائیل اسلحہ بھیج رہا ہے, جنگی جہاز بھیج رہا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم اور خفیہ جاسوسی پر مبنی سسٹمز بھی بھیج رہا ہے. اور یونان کو ترکی کے خلاف اکسایا جا رہا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ ترکی شام میں یا عراق میں یا پھر اردن میں یا پھر مصر میں یا پھر لبنان میں اسرائیل کے خلاف راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر سکے. تو بہت بڑی میجر گیم چل رہی ہے اور پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ عرب, کرد, مسلمان ملک سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. پاکستان اور ایران جیسے ملک بھی اسی پلیٹ فارم کے اندر شامل ہیں اور غزہ اور اسرائیل کی جنگ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کی آنکھیں کھولی ہیں اور اس کے بعد یہ اتحاد دیکھنے کو ملا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.